وہ کلالہ ہے، یعنی کلالہ میرا وارث بنے گا، تو اس پر جو ہے وہ فرض یعنی فرائض کی جو آیت ہے وہ نازل ہوئی وراثت کے لحاظ سے۔ اچھا جی، تو جب میت کا باپ بھی فوت ہو چکا ہو اور بیٹا بھی نہ ہو تو پھر اس کا جو وارث ہے وہ کلالہ ہے۔ تو یہ بھی آیت اس وقت نہیں اتری تھی جو اس سوال کے بعد پھر اتری۔ تو یہاں پر جو وارث کا نام ہے وہ کلالہ رکھا گیا کہ میرا جو وارث ہے وہ کلالہ ہے، اور اس مسئلے میں وہ بہنیں تھیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ایسے ہی جو موروث منہ ہوتا ہے اس پر بھی کلالہ کا لفظ بولا جاتا ہے، وارث پر بھی اور موروث منہ پر بھی۔ یعنی بعض جو ہیں وہ الفاظ وہ ہوتے ہیں جو کہ ازداد میں سے ہیں، لفظ ایک ہے لیکن معنی اس کے آپس میں ضدیں ہیں۔ ثلاثۃ قروء کے اندر جیسے قرن حیض بھی ہے اور طہر بھی ہے، تو یہاں کلالہ وارث بھی ہے اور موروث منہ بھی ہے۔ تو کہیں وارث والا معنی لیا جائے گا، کہیں موروث منہ والا، جس طرح کہ سواری لفظ ہے ہمارے عرف کے اندر کہ ازداد میں سے ہے، کہ راکب کے معنی میں بھی ہے اور مرکب کے معنی میں بھی ہے، کہ اڈے پہ کھڑا جو ہے وہ عمران قادری انتظار کر رہا ہے تو کہتا ہے، کوئی پوچھتا ہے کیوں کھڑے ہو، کہتا ہے سواری کے انتظار میں ہوں، اور جب بس آتی ہے تو وہ ڈرائیور کنڈکٹر کو کہتا ہے یہ سواری کھڑی ہے، تو یہ اسے سواری کہہ رہا ہے اور وہ اسے سواری کہہ رہا ہے۔ تو راکب اور مرکب دونوں پر لفظ بولا جاتا ہے، لفظ ایک ہے جس کے معنی آپس میں ضدیں ہیں۔ اچھا جی، تو اس حدیث پر امام کرمانی نے یہ لکھا ہے، وفی الحدیث دلیل علی ان برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزیل کل علت، کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہر علت کو دور کر دیتی ہے، ہر قسم کی علت جو ہے اسے برکت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور کر دیتی ہے۔ اور یہ کہ پانی پر جو پڑا جاتا ہے مریض کے لیے تاکہ اسے فائدہ حاصل ہو تو یہ جائز ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اکابر اصاغر کی عیادت کریں تو یہ سنت ہے، اکابر اصاغر کی۔ اچھا جی، اب یہ تو اس وقت بے ہوش تھے، لیکن یہ جو پہلی بات ہے ان کے ہوش آنے سے پہلے جو پاس تھے وہ انہوں نے ان کو بتائی کہ تم بے ہوش تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وضو والا پانی تجھ پہ ڈالا اور تمہیں ہوش آیا۔
कहते हैं वफ़ीहि रुक़यतुस्सालिहीन बिलमाए, रुक़िया कहते हैं दम को, रुक़िया, तो रुक़यतुस्सालिहीन बिलमाए के पानी के ज़रिए दम करना, व मुबाशरतुहुम इय्याहु, या पानी के अंदर हाथ डाल के वो किसी को पिलाना, युरजा बरकातुहु, तो इससे भी बरकत हासिल हो सकती है। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल पर आगे इमाम किरमानी कहते हैं कि उम्मत के उनको भी क़यास किया जा सकता है, अगरचे सालेहीन की बरकत उस दर्जे की नहीं होगी जिस दर्जे की बरकत रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। मिखदब, कदह और खशब और हिजारा में वुज़ू करना। तो ये मिखदब कहते हैं लगन को, जिसको पंजाबी में लगड़ कहते हैं। लगड़ देखा है? इस लाइन में से किसी ने? वो तो बगड़ की वजह से लगड़ का माना और बन जाता है। तो ये बहुत खुला बर्तन, अब तो वो प्लास्टिक के आ गए हैं, तो पहले जो है वो यानी टब से भी बड़ा जो है वो पीतल के होते थे, तो वो जो है मिखदब है। और दूसरा माना फिर छोटे के लिए छोटा बर्तन प्याले जितना जो है उस पर भी ये लफ्ज़ बोला जाता है कि जिसमें मेहंदी भगो के लगाई जाए, तो खिताब लगाने का यानी मेहंदी लगाने का बर्तन। तो कदहा कहते हैं प्याले को, ऐसे ही लकड़ी और पत्थर। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नमाज का वक्त आ गया तो जो लोग जिनके घर करीब थे जहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त मौजूद थे, वो अपने घर चले गए नमाज पढ़ने के लिए, और एक कौम बाकी रह गई, यानी कुछ लोग। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पत्थर का बर्तन लाया गया जिसके अंदर थोड़ा सा पानी था। तो अब यानी ये वो मिखदब का दूसरा माना है, छोटा जो प्याला है। तो मिखदब जो है वो छोटा था इससे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हथेली उसमें फैलाते, तो उसमें यानी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हुए। ये हुदैबिया से अलहदा वाक़या है। तो सारी कौम ने वुज़ू कर लिया। तो हमने पूछा हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, तुम कितने थे उस दिन? तो उन्होंने कहा 80 से ज़ायद थे इस मौका पर, और उधर 1500 थे जब हुदैबिया का मौका था। अच्छा जी, आगे भी इसी मजमून की हदीसें हैं। उसके बाद जो है वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मुबारक बोझल हो गई और मरज़ सख्त हो गया, तो यानी साकुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब यह है कि अलालत की वजह से चलना मुश्किल हो गया, तो आपने अपनी अज़वाज से इजाज़त मांगी कि आपकी
نگہداشت میرے گھر میں کی جائے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے حجرے کے اندر ہی جس نے آ کے پوچھنا ہو وہ پوچھے عیادت کے لیے، اور یہیں نگہداشت کی جائے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق اور عدل ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں رہنے کے لیے ان آخری ایام میں باقی ازواج مطہرات سے باقاعدہ اجازت مانگی اور انہوں نے اجازت دی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو سارے ازواج کے حجروں میں تشریف لے جاتے تھے وہ پھر ختم ہو گیا معاملہ، اور صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں موجود رہے، اور یہ اس وجہ سے کہ آگے جا کر اسی پہ مرتب ہونا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اسی حجرے میں بنے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں وصال ہوتا ہے وہیں پھر ان کی قبر بنائی جاتی ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ منتخب کیا گیا حجرے کو کہ اسی کے اندر رہیں گے۔ اور پھر قبر کے لحاظ سے یہ ہے کہ جب انسان شکم مادر میں ہوتا ہے تو وہاں جب 3:40 گزر چکے ہوتے ہیں اور روح ڈالی جاتی ہے اس میں، تو ساتھ ہی وہ مٹی بھی مکس کی جاتی ہے اس کے مٹیریل کے اندر جہاں اس نے دفن ہونا ہوتا ہے۔ تو پھر کائنات کے اندر حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جگہ وہ جگہ ہے کہ جو ساری جگہوں سے افضل ہے، کہ جہاں کی مٹی کو یہ شرف حاصل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نورانی مٹیریل تھا اس کے اندر اس جگہ کی مٹی جو ہے اس کو شرف دیا گیا، اور اس بنیاد پر پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رونق افروز ہوئے ہمیشہ کے لیے۔ تو حجرہ نبویہ جو پہلے حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، تو اب قیامت تک وہ حجرہ نبویہ ساری زمین سے افضل قرار پایا ہے، اور جو مٹی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو چوم رہی ہے وہ بالیقین عرش سے بھی افضل قرار پائی ہے۔ تو ان یمرد فی بیتی، تو یہ باب تفعیل میں جو خاصہ ہے سلب کا وہ یہاں مراد ہے۔ یہ نہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہی کہ آپ کو بیمار کیا جائے میرے گھر میں، آپ کی عیادت کی جائے میرے گھر میں، اور اصل میں یہ ہے کہ بیماری دور کرنے کے لیے جو بھی علاج معالجہ نگہداشت ہے وہ میرے گھر میں کی جائے۔ اور یہ جدید عربی میں بھی جو نرس ہوتی ہے جو ہسپتال میں مریضوں کی خدمت کرتی ہے، دوائی دیتی ہے اور ان کی نگرانی کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں ممرضہ، اسی مرض سے اسم فاعل۔ تو ممرضہ کا مطلب یہ نہیں بیمار کرنے والی، مطلب یہ ہے کہ بیماری دور کرنے کے لیے مریض کی نگہداشت کرنے والی، یعنی بیماری کو زائل کرنے والی، نہ کہ بیمار کرنے والی۔ تو ممرضہ اسی بنیاد پر جدید عربی میں اس خاصے کی بنیاد پر جو تفعیل میں موجود ہے سلب ماخذ کا، تو بیماری کو زائل کرنا، کہ میرے گھر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کو زائل کیا جائے، یعنی نگہداشت کی جائے، اور ساتھ یہی عیادت کے معنی میں بھی استعمال ہے۔ باقی عیادت کا جو لفظ ہے یہ بھی ہمارے عرف میں اس کا معنی اور ہے، اور جدید عربی میں اس کا معنی اور ہے۔ ہمارے مطلب میں وہ ہے جو حدیث شریف میں آیا یعودنی، کہ سرکار میرے گھر تشریف لائے میری عیادت کے لیے،
لیکن اب جدید عربی میں کلینک جو لفظ ہے کلینک، اس کے معنی میں لفظ عیادت استعمال ہوتا ہے، یعنی عیادہ تو زید کا کلینک، اور کلینک جو ہے اس کا ایڈریس یا پتہ جب ڈاکٹر کا نام عربی میں لکھا ہو تو الدکتور زائد خالد عیادت رقم، آگے اس کے کلینک کا نمبر جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے یا کلینک کا نام لکھا ہوتا ہے۔ تو کلینک کا جو لفظ ہے اس کا عربی ترجمہ اس وقت عیادہ ہے، عیادہ۔ اگر وہ وقف نہیں کریں گے آگے ملے عیادت، تو اتنا یعنی فرق ہے یہاں۔ اور قدیم عربی کے لحاظ سے جدید یعنی ہمارے عرف میں عیادت اسی معنی میں استعمال ہے جس میں قدیم عربی میں عیادت استعمال ہے کہ مریض کی خبر لینا، اور اب جدید عربی کے اندر لفظ عیادت جو ہے وہ کلینک کے معنی میں استعمال ہے، یعنی انگلش میں کلینک اور عربی میں عیادت، عیادہ بولا جائے گا۔ اچھا جی، فَأَذِنَّ لَهُ، أَذِنَّا تو ازواج مطہرات نے اجازت دے دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ٹھیک ہے آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ہی قیام فرمائیں۔ تو یہاں پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا تو آپ مسجد میں تشریف لے گئے، درحال کے دو آدمیوں کے درمیان چل رہے تھے، یعنی دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے، اور آپ کے پاؤں دونوں زمین میں لکیر بنا رہے تھے، یعنی زمین کے ساتھ مسلسل لگتے جا رہے تھے کہ اس وقت پاؤں اٹھانے کی سکت نہیں تھی۔ ایک طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری طرف ایک دوسرے شخص تھے، اور وہ آگے ذکر آئے گا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آگے آ گیا کہ عبید اللہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا فقال تدری من الرجل الآخر، جانتے ہو کہ دوسرا بندہ کون تھا؟ آخر تو ہے اول کے مقابلے میں آخری، اور آخر ہے یہاں پر، یعنی ایک طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو دوسری طرف کون تھے؟ قلت لا، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے جب مجھ سے پوچھا تو عبید اللہ کہتے ہیں میں نے کہا مجھے پتہ نہیں۔ قال ہوا علی، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو چونکہ ایک طرف شروع سے آخر تک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی رہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی وہ بدلتے رہے، تو اس بنیاد پر دوسری طرف ایک نام ذکر نہ کیا اور دونوں یا تین نام جو ہیں وہ طوالت کے لیے ترک کر دیے۔ اچھا جی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ حدیث بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے حجرے میں تشریف لے آیا اور مرض جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر پانی ڈالو، یعنی مجھے غسل دو، کس سے؟ من 7 قرابن، 7 مشکیزوں سے، لم تحلل اوقیتہن، جن کی رسی ابھی نہ کھولی گئی ہو۔ مشکیزے کی رسی کا تو پتہ ہے نا،
یعنی اس طرح مشکیزے کا منہ بند کیا جاتا ہے جس طرح یہ پرانے زمانوں میں بٹوے کی جگہ جو تھیلی پیسے کے لیے استعمال پیسوں کے لیے کی جاتی تھی تو اس کے اوپر نیفا بنا ہوتا تھا شلوار کی طرح، اور اس کے اندر دھاگا ہوتا تھا اور وہ کھینچنے کے ساتھ اس کا منہ بند ہو جاتا تھا۔ تو ایسے ہی مشکیزے کے منہ کے اندر بھی وہ رسی ڈالی گئی ہوتی ہے، جب وہ کھینچا جائے تو مشکیزے کا منہ بند ہو جاتا ہے اور اوپر سے پھر اس کو باندھ دیا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ یہ جو کنویں سے بھر کے لائے جائیں تو ابھی اور کسی نے استعمال نہ کیا ہو، تو اس طرح 7 مشکیزیں جو ہیں ان کے پانی سے مجھے غسل دیا جائے۔ تاکہ میں لوگوں سے ملاقات کر سکوں، یعنی کئی دنوں کی علالت کے بعد۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ مخذب کا دوسرا معنی ہے، وہ لگن۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو لگن تھا اس میں بٹھایا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کے لیے۔ حفصہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم تفقنا، پھر ہم شروع ہو گئیں نصب علیہ تلکا، وہ پانی ہم ڈال رہی تھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اشارہ کرنے لگے کہ بس کرو، یعنی جو میں نے کہا تھا وہ کام تم نے مکمل کر دیا ہے۔ تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے لوگوں سے گفتگو کرنے کے لیے۔ تو یہ تداوی کے طور پر، بیماری یعنی دوا کے طور پر یہ مشکیزیں جو ہیں ان کا پانی استعمال کیا گیا۔ وہ برکت والا جو ہے وہ عینی کے اندر بھی اس حدیث کے فوائد میں ہے، فی دلیل علی ان برکت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزیل کل علت۔ یہ حدیث 16 بار بخاری شریف میں آئی ہے، اب پہلی مرتبہ یہاں ذکر ہے، اس کے بعد 15 بار آئے گی انشاءاللہ۔ اچھا جی، اچھا جی، تو اس میں 7 کا جو فگر ہے وہ امام عینی کہتے ہیں کہ برکت کے لیے تھا، یعنی 7 کا
جو عدد ہے یہ برکت والے اعداد میں سے ہے، اس واسطے اسے معین کیا گیا۔ اچھا جی، باقی مشکیزے کا تعین اس لیے تھا کہ عام برتن کے مقابلے میں اس کے اندر پانی زیادہ محفوظ رہتا ہے، باقی یہ کہ انہیں کھولا نہ گیا ہو، تو اگر مشکیزہ کھول کے پانی استعمال کر لیا جائے تو یعنی یہ اس زمانے کے لحاظ سے پانی مثلا بھرا ہوا ہے مشکیزہ، تو چونکہ اس طرح کا فلٹریشن کا نظام نہیں تھا جیسے آج ہے، تو پھر پانی کے اندر جو مٹی کے ذرات یا کوئی اس طرح کی چیز ہو تو وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے، تو اوپر والا اگر پہلے استعمال کیا گیا ہو تو پھر نیچے اتنا اچھا پانی نہیں رہ جاتا، تو اس واسطے یہ تھا کہ ابھی اس کو کھولا نہ گیا ہو تاکہ اچھا پانی جو ہے وہ استعمال کیا جا سکے۔ باقی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کا اشتداد یہ بھی عظمت کے لیے تھا۔ امامینی نے لکھا لے یعظم اللہ اجرہ بذالک، تاکہ اللہ آپ کے اجر کو عام اجر سے بڑا کرے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی اوعاکو کما یوعاکو رجلان منکم، کہ میرا بخار بھی تمہارے دو مردوں کے بخار کے برابر ہے، یا میں بیمار کیا جاتا ہوں جس طرح کہ تم میں سے دو بندے بیمار کیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ انہی دلیلوں میں سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کوئی نہیں۔ اس حدیث کے آخر میں امام عینی نے یہ لکھا کہ پہلے بین الفضل وابن عباس، کہ ایک طرف جو ہے وہ حضرت عباس تھے اور دوسری طرف فضل بن عباس تھے اور عبداللہ بن عباس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو مردوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے تو دوسری طرف ایک حدیث میں یہ ہے کہ فضل اور ابن عباس دو بندے دوسری طرف تھے، اور کبھی ذکر ہے کہ ایک ان میں سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اب یہ ہے کہ بین العباس، ایک طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو راویہ ہیں، انہوں نے مبہم اس لیے رکھا کہ دوسری طرف تین تھے، یعنی علی سبیل التناوب باری باری حضرت فضل بن عباس اور پھر حضرت اسامہ بن زید
اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم، تو یہ وجہ تھی ابہام کی کہ ایک طرف تو ایک ہی ہیں تو ان کا نام ذکر کر دیا، اور دوسری طرف کبھی روایت میں کسی کا بھی نہیں ذکر کیا، اور کبھی جو ہے وہ کسی ایک کا ذکر کیا، اور جو نہیں ذکر کیا ابہام کی وجہ یہ تھی کہ ان کا تین ہونا، نہ یہ کہ جو روافظ اعتراض کریں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ویسے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لینا چاہتی تھی، تو وہ وجہ نہیں تھی، بلکہ اس طرف چونکہ تین یکے بعد دیگرے وہ تھے تو اس کا ابہام سے اس لیے ذکر کیا گیا۔ ورنہ یہ جو حدیث النظر الی وجہ علی عبادت، اس کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی ہیں، اور انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت یہ حدیث انہوں نے روایت کی جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا ابت رأیتک تکثر النظر الی وجہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب بھی تمہاری آپ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ ان کے چہرے کی طرف ہی دیکھتے رہتے ہیں، یعنی کثرت سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف آپ کی نگاہ جو جمی رہتی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث روایت کی کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادت۔ تو اس طرح یعنی جو خود فضائل کی احادیث جو ہیں فضائل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے لیے جو امت تک پہنچانے کا سبب ہیں باپ بیٹی، تو ان کے لحاظ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں دوسرے بندے کا نام اس لیے نہیں ذکر کیا کہ وہ مولا علی تھے، تو یہ وجہ نہیں تھی، بلکہ وہ ایک طرف چونکہ آخر تک حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہی رہے، اور دوسری طرف گھر سے لے کر مصلی تک تین یکے بعد دیگرے شخصیات تھیں، تو یا تو تینوں کا ذکر کیا جاتا یا کسی کا بھی ذکر نہ کیا جاتا، تو اس بنیاد پر وہاں ابہام رکھا گیا۔ اچھا جی، تو باقی یعنی جو عبادت کا لفظ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی وہ معبود ہیں، یعنی معبود صرف اللہ ہے تو عبادت پر ثواب ملتا ہے، تو اس عمل پر بھی ثواب ملتا ہے، یعنی یہ کل عبادہ ہے اجر کے لحاظ سے اور ثواب کے لحاظ سے، چونکہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہے اسلام کے اندر، اور کسی بھی زمانے میں عبادت سوائے رب کی کسی کی نہیں کی گئی، کسی شریعت میں بھی اس کو جائز نہیں سمجھا گیا، اور ہر شریعت کے اندر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کو شرک قرار دیا گیا ہے ہمیشہ کے لیے۔ اچھا جی، وضو کرنا طور سے، طور بھی بڑے برتن کو کہتے ہیں، وہ لگن کی طرح۔ عمر بن یحییٰ اپنے باپ یحییٰ سے روایت کرتے ہیں کہ میرے چچا اکثر وضو کرتے تھے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو فرماتے تھے؟ اچھا جی، تو
युक्सिरु से यहाँ पर मुराद यह है कि कई बार धोते रहते थे आज़ा को, यानी 3 बार से भी ज़्यादा। तो उन्हें फिर बताया गया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने देखा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुज़ू फरमाते हुए, आपने पानी का बर्तन मंगाया और अपने दोनों हाथों पे पानी डाला और उनको 3 बार धोया और फिर अपना हाथ दाखिल किया तौर में, यानी पहले तो बर्तन जो है उसको पकड़ के पानी डाला गया, यानी हाथ धोने से पहले हाथ बर्तन के अंदर नहीं दाखिल किया गया, वो बाहर धो के तो फिर बर्तन में हाथ जो है वो धुला हुआ दाखिल किया गया, यानी ये भी तस्नीन के लिए। वरना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ का धोवन जो है वो कमाल तहारत का हामिल है। अच्छा जी, तो ये था कि उम्मत ने किस तरह करना है। फमद मदा कुली की और नाक में पानी डालने के बाद फिर पानी झाड़ा, और पानी जो है वो एक ही चुल्लू से पहले मुंह मुबारक में डाला और फिर नाक में। अच्छा जी, फिर हाथ अपना दाखिल किया पानी में और चेहरा 3 बार धोया, फिर दोनों हाथ कोनियों समेत 2 बार, फिर पानी पकड़ा हाथ में और सर का मसा किया। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हाथ पीछे ले गए मसा के लिए और फिर आगे लाए, फिर आपने यानी ये सारी ज़मीरें राज्य होंगी हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद की तरफ, आपने अपने दोनों कदम धोए और फिर कहा इस तरह मैंने देखा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुज़ू फरमाते हुए। आगे हदीस वो ये जो गुजरी है, इसमें लफ्ज़ मुख्तलिफ हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी का बर्तन मंगवाया तो आपके पास वसी खुला प्याला लाया गया। कदहिन राह राहिन, राह राह वासे खुला, जिसमें थोड़ा सा पानी था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियां उसमें रखी। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं देखना शुरू हो गया पानी की तरफ जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियों के बीच से निकल रहा था। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैंने अंदाज़ा लगाया उन लोगों का जिन्होंने वुज़ू किया था तो वो 70 से लेकर 80 तक थे। मुद के साथ वुज़ू करना।
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے 1 سا سے لے کر 5 امداد تک، 5 مد تک، مد کی جمع امداد۔ سا جو ہے وہ 4 مد پر مشتمل ہوتا ہے، تو 4 مد جو ہے وہ 4.5 سیر بنتا ہے، 4.5 سیر۔ تو پھر جو ہے وہ 1 مد اور کچھ اوپر، ایک سیر اور کچھ اوپر 1 مد میں آتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 5.5 سیر جو ہے پانی یہ غسل کے لیے استعمال فرماتے تھے، اور 1.25 سیر سے کم وضو کے لیے استعمال فرماتے تھے۔ اچھا جی، مسح الخفین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پر مسح کیا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا اس کے بارے میں کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا؟ فقال نعم، ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں کیا ہے۔ اذا حدثك شيئا سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا تسأل عنه غیرہ، جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں کوئی چیز بتا دیں تو پھر اور کسی سے نہ پوچھو۔ یعنی حضرت سعد نہایت تحقیق کے بعد بتاتے ہیں کسی لفظ کو کہ یہ حدیث ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ کے پیچھے گئے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی والا برتن لے کر، تو آپ نے پانی ڈالا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت فرما چکے تھے تو پھر یعنی یہ پانی ڈالا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور مسح علی الخفین کیا۔ آگے بھی وہی حدیث ہے۔ اذا ادخل رجلیہ وہما طاہرتان، کہ موضوع کے اندر دونوں پاؤں جب بندے نے داخل کی ہوں کہ جب دونوں پاک ہیں۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ کے موضع اتاروں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو ان کو، چونکہ میں نے قدم ان دونوں میں داخل کیے ہیں درا حال کے پاک تھے۔ تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکال کے نہیں دھوئے، بلکہ مدت مسح کے اندر اوپر صرف مسح ہی فرمایا۔
باب اس بارے میں ہے کہ جس نے بکری کا گوشت کھایا لیکن نئے سرے سے وضو نہیں کیا، یعنی پکا ہوا آگ پہ گوشت کھایا، تو اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے، اسے تسلیم نہ کرتے ہوئے گوشت بکری کا کھایا اور ستو کھائے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور کسی نے بھی نیا وضو نہیں کیا۔ اکلا ابو بکرن، امام کرمانی کہتے ہیں یہاں پر افضل الناس بعدہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل الناس کون؟ عبداللہ ابن ابی قحافہ تھا، تو نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبداللہ۔ اور ابو قحافہ کا نام ہے عثمان، یعنی عبداللہ بن عثمان۔ والدہ کا نام ہے ام الخیر بنت سخر۔ باپ اور والدہ دونوں ہی قریش خاندان سے تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائص میں سے علماء نے یہ لکھا ہے لا یعرف اربعۃ بعدهم من بعد صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا آل بکر بن قحافہ فہؤلاء الاربع صحابیون متناسلون، کہ اور کوئی چار ایسے نہیں ہیں کہ جو ایک دوسرے کے لحاظ سے باپ بیٹا ہوں، بعض کی نسل ہوں اور صحابی بھی ہوں۔ یعنی چار پشتیں صحابیت میں ہونا، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خصائص میں سے ہے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 142 حدیثیں روایت کی ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، جن میں سے 17 حدیثیں امام بخاری نے اپنی بخاری میں ذکر کی ہیں، مرویات صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں سے۔ تو ایک جملہ انہوں نے لکھا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے وَلَا يُحِيطُ بِفَضَائِلِهِ إِلَّا عِلْمُ اللَّهِ تعالی، کہ فضائل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احاطہ صرف علم الہی ہی کر سکتا ہے۔ لا يحيط بفضائله الا علم اللہ تعالی۔
اچھا جی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا بکری کا کندھا، پھر نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں فرمایا۔ تو ثابت ہوا کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کو کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ آگے بھی یہی حدیث ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جس نے کلی کی ستو کھانے کے بعد اور وضو نہیں کیا تو وہ بھی چونکہ جو ہیں وہ آگ پہ بھونے جاتے ہیں پھر ستو بنائے جاتے ہیں، تو وہ کھانے کے بعد بھی وضو نہیں کیا گیا اس وجہ سے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہو۔ حضرت سوید بن نعمان کہتے ہیں کہ وہ نکلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خیبر والے سال، یہاں تک کہ جب صحبا مقام پر تھے۔ صحبا جگہ کا نام ہے، تو جو خیبر کے قریب ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی اور پھر زادیرہ منگوایا۔ زاد کہتے ہیں وہ کھانا جو سفر کے لیے تیار کیا جائے، کھانا منگوایا، بس نہیں لایا گیا مگر ستو، یعنی اور کچھ نہیں تھا۔ تو حکم دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستووں کے بارے میں، پس انہیں بھگویا گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تناول فرمایا اور ہم نے بھی۔ پھر مغرب کی نماز کے لیے اٹھے، کلی کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہم نے بھی کلی کی، پھر نماز پڑھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نیا وضو نہیں فرمایا۔ اچھا جی، اس میں جو نیا وضو کرنے کا موقف ہے وہ یعنی آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی جائے تو وضو لازم ہو جاتا ہے۔ یہ موقف جس طرح کل بیان کیا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا، لیکن خلفائے راشدین چاروں ہی اس موقف پر تھے کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو کو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جو تصلب تھا، تصلب پختگی مسلک کے لحاظ سے، تو امام اوزاعی نے کہا کہ حضرت مکحول یہ بھی امام تھے، یہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کیا کرتے تھے، تو یہ حضرت عطا سے ملے۔ مکحول بھی تابعی تھے، وہ بھی تابعی تھے، عطا بن ابی رباح۔ تو حضرت عطا نے ان کو کہا کہ تم یہ کیا کرتے ہو کہ کوئی چیز پکی آگ پہ کھاؤ تو وضو شروع کر دیتے ہو، ایسا درست نہیں، یعنی وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضرت عطا نے کہا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے بکری کے کندھے کا گوشت تناول کیا، پھر نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں کیا۔ تو حضرت مکحول نے حضرت عطا کے اس خبر دینے پر اپنا موقف بدل لیا۔ پہلے کیا کرتے تھے، آگ پہ پکی ہوئی چیز کے تناول کرنے پر سمجھتے تھے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، وضو کرتے تھے۔ حضرت عطا نے جب کہا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی اور وضو نہیں فرمایا۔ اچھا جی،
تو حضرت مکحول جو ہیں جب انہوں نے موقف اپنا بدل لیا تو کسی نے کہا ان سے کہ تم نے عجیب کیا ہے کہ ترکت الوضو، ساری عمر وضو کرتے رہے ہو اور اب جو ہے وہ تم نے وضو ترک کر دیا ہے۔ فقال، اب انہوں نے جملہ بولا کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب عمل سن لیا ہے تو اس کے بعد میں مجبور ہو گیا ہوں کہ میں کیسے مخالفت کروں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ اگر لازم ہوتا تو وہ ضرور وضو کرتے، اگر انہوں نے نہیں کیا وضو نئے سرے سے تو پھر میں کیسے ان کے اس عمل کی مخالفت کر سکوں۔ کیوں؟ کہتے ہیں لَأَن يَقَعَ أَبُو بَكْرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ احب الیہ من ان یخالف النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تاریخی جملہ ہے، کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے کہ اگر انہیں آسمان سے زمین پر گرا دیا جاتا تو وہ اس کو تو پسند کر لیتے، لیکن وہ حکم رسول علیہ السلام کی خلاف ورزی کو پسند نہیں کر سکتے تھے۔ تو جب وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ وضو لازم نہیں ہوتا، تو میں نے ان کا جب عمل سنا تو میں نے اپنا موقف بدل دیا، کیونکہ حضرت صدیق اکبر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کے لحاظ سے وہ اتھارٹی ہیں کہ وہ سنت پر عمل کے لیے اتنی بڑی قربانی دے سکتے ہیں کہ ایک طرف یہ ہو کہ سنت پہ عمل جو ہے وہ کرنا وہ ہو، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر کرو گے تو پھر تمہیں آسمان سے گرا کے زمین پر آسمان سے گرایا جائے گا، تو یہ گرنا برداشت کر لیں گے مگر سنت پر عمل ترک برداشت نہیں کریں گے۔ تو اس بنیاد پر میں نے ان کی اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ تو یہ حوالہ پیش کر سکتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ عمل بالسنہ کتنا زیادہ تھا، اور یہ آگے اس کے اثرات کتنے تھے تابعین پر، کہ تابعین اس بات کو علی الاعلان بیان کر رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سنت پہ عمل کو ترک کر دیں، ان کے لیے یہ کیسے ممکن ہو کہ وہ یہ تو برداشت کر سکتے ہیں کہ انہیں آسمان سے زمین پر گرا دیا جائے، مگر یہ نہیں برداشت کر سکتے کہ وہ کسی سنت پر عمل کو ترک کریں۔ یہ 356 صفحہ ہے کرمانی کا، جلد نمبر 2۔ اچھا جی، اچھا جی، کیا دودھ پینے کے بعد کلی کی جائے؟ لبن دودھ، لبن کچی اینٹ، آجر پکی اینٹ۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تو کلی فرمائی، فرمایا اس کی چکناہٹ ہے، یعنی کلی کی وجہ بیان کی کہ چکناہٹ کو دور کرنے کے لیے کلی کی ہے، تو اور کوئی سبب کلی کا نہیں ہے کہ اس میں کوئی اور وجہ ہو کراہت کی، تو وہ نہیں ہے۔
محلب کہتے ہیں کہ یہ جو تھا کہ الوضوء مما مست النار، یہ ابتدائی اسلام میں تھا، کیونکہ اس وقت ابھی یہ جو تنظیف کے قوانین پکے نہیں ہوئے تھے، نظافت جو ہے اس کا اسلامی طریقہ کار پکا نہیں ہوا تھا، تو جب جو وقت گزر گیا تو پھر اس کو ترک کر دیا گیا، جو پہلے وضو کیا جاتا تھا۔ باب اس بارے میں کہ نیند کی وجہ سے وضو ہے، یعنی بندہ سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایک بار یا دو بار اونگنے سے وضو نہیں ہے۔ اچھا جی، نعسا یعنی نعسا یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ مقعد اس کا زمین پہ جمع ہوا ہے اور وہ بیٹھا ہے، تو اس طرح یعنی آنکھیں اس کی بند ہو گئی ہیں، سویا ہوا ہے اور اچانک اس کو جھٹکا اس طرح لگا ہے، تو یہ نعسا ہے، نعسا یا خفقہ۔ تو اس سے جو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ وہ اپنی جگہ پہ جیسے بیٹھا تھا وہ مقعد اس کا زمین پہ جمع رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کو یوں نیند کا سامنا ہو اس حالت میں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو، فَلْيَرْقُدْ، اسے پھر پہلے سو لینا چاہیے، حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، یہاں تک کہ اس کی نیند اس سے رخصت ہو جائے، چونکہ جب اس حالت میں کوئی بندہ نماز پڑھے گا اور وہ ناعس ہے کہ بار بار اس کا سر جھک رہا ہے نیچے نیند کی وجہ سے، تو لا یدری، وہ نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کہ وہ کر تو استغفار رہا ہے، یعنی جو وہ ارادہ اس نے کیا تھا، لیکن آگے اپنے آپ کو گالی نکال رہا ہے، تو اسے اس حالت میں پھر وہ نماز نہ پڑھے۔ اچھا جی، تو اب یہ بھی خاص پس منظر میں ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیند اتنی لاڈلی قرار دے دی جائے اور کہ اب چونکہ نیند آئی ہوئی ہے لہذا پہلے سو لیں، پھر ایک نماز کا ٹائم نکل جائے، دوسری کا، تیسری کا، بخاری میں پڑھا تھا کہ پہلے سو لیں اچھی طرح۔ تو یہ اس وقت ہے کہ مثلا مسلسل جہاد میں کئی راتیں جاگتے ہو گئی ہیں، تو اب جو ہے وہ بالکل کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا، اور ایک لمحہ نیند منقطع ہوتی ہے اور پھر اتنا اس کا غلبہ آ چکا ہے، تو یہ ہے کہ وہ پہلے سو لے، بشرطے کہ نماز قضا نہ ہو، اس قدر سونے کا اہتمام کر لے، اور وہ بھی ان حالات میں۔ اور عام یعنی جو بندے کو ویسے مثلا عام نیند آ رہی ہے تو پھر وہ نیند کو دور کرنے کا اہتمام کرے اور نماز ادا کرے، یعنی اسلام جو ہے وہ یہ نہیں اجازت دیتا کہ ایک بندہ اپنی نیند کو اتنا لاڈلا قرار دے دے کہ ایک طرف نماز ہو اور دوسری طرف نیند ہو، تو اس کا جو ہے وہ نیند والا پلڑا بھاری ہو جائے، چونکہ ادھر اللہ کی اطاعت ہے، ادھر اپنی نیند ہے، تو کہے کہ اجازت ہے میں اچھی طرح سو لوں، یا ادھر جماعت کا ٹائم ہو، عمران قادری جو ہے وہ خراٹے لے رہا ہو اور کہ میں نے بخاری شریف میں پڑھا کہ اچھی طرح پہلے سو لینا چاہیے چونکہ مجھے تو نیند آ رہی تھی تو میں عمل بالسنہ کر رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ وہ یعنی جب ہر حدیث یا آیت جو ہے اس کا معنی معین ہوتا ہے، مقابلے کی جو دیگر احادیث ہیں ان کے پیش نظر
تو اس بنیاد پر یعنی جو دوسری احادیث ہیں جن میں نماز کی اتنی بڑی اہمیت کا ذکر ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر تک بات چلک جاتی ہے، تو اس لیے یعنی یہ ایک خاص پس منظر میں ہے کہ جب بندے جو ہے وہ اس کے لحاظ سے اس کے بس میں نہ رہے، وہ محنت مشقت اور سفر اور جگراتے کی بنیاد پر، تو پھر ایسا ہے نہ کہ وہ عام نارمل حالات میں اور روٹین کی زندگی میں ایسا کرنا شروع کرے، پھر تو یہ ہوگا کہ نیند افضل ہے نماز سے، تو ادھر ہے الصلاۃ خیر من النوم، تو وہ شعار ہے مسلمانوں کا، تو یہ مخصوص حالات کی بات ہو رہی ہے، عام یہ کوئی قانون یا اجازت نہیں ہے عثمان مظہری کے لیے کہ وہ حجرے میں سویا رہے اور جو بھی پوچھنے آئے تو کہے کہ حضرت صاحب نے بخاری شریف کی حدیث لکھ کے دروازے پر لگائی ہوئی ہے کہ جب میں سو جاؤں تو نہ جگاؤ، چونکہ نماز کے لیے نہیں جگایا جا سکتا تو عام کسی کام کے لیے کیسا جگایا جا سکتا ہے، کما رواہ البخاری۔ تو یہ یعنی خاص صورتحال میں ہے۔ اچھا جی، آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس وقت تم میں سے کوئی بندہ نماز میں اونگنا شروع ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ سو جائے یہاں تک کہ وہ جان لے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ تو امام بخاری جو ہے ان کا استدلال اس سے ہے کہ اس سے پتہ چلا کہ جب نعاس اس سے کم ہو، یعنی ایک تو وہ ہے کہ اسے پتہ نہیں چل رہا کہ کیا پڑھ رہا ہے، لیکن اس سے اگر کم ہو تو پھر اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، اور اس کے ہوتے ہوئے بھی اس کا وضو برقرار رہے گا اور نماز اس کی ہو جائے گی۔ تو خود اونگنا یعنی نعاس یہ حدث نہیں ہے۔ اچھا جی، کیونکہ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو سبب بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ استغفار کا ارادہ کر رہا ہے اور آگے گالی نکالنا شروع ہو جائے۔ اچھا جی، امام نووی نے نیند کے لحاظ سے آٹھ مذاہب لکھے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مذہب ہے وہ کہتے ہیں نیند جیسی بھی ہو وضو نہیں ٹوٹتا، لا ينقض الوضوء علی ای حال کان، یہ ایک مذہب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر حالت میں نیند توڑ دیتی ہے وضو، پہلے کہ بالکل اپوزٹ، یہ حضرت حسن بصری، اسحاق بن راہوے کا مذہب ہے، اور ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک غریب قول ہے، مذہب ان کا یہ نہیں ہے۔
تو پہلا مذہب یہ ہے کہ ہر حالت کے اندر جیسے بھی بندہ سو جائے، کھڑا سو جائے، مقد جمع ہوا ہو زمین پہ یا نہ جمع ہوا ہو، بالکل چت لیٹ جائے، استرخائے مفاصل پایا جائے، جو بھی ہو وضو نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر حالت میں ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کھڑا اگر سو گیا تو پھر بھی ٹوٹ جائے گا، یہ دوسرے مذہب کے مطابق۔ جبکہ ہمارا جو ہے وہ ہے کہ اگر کھڑا ہے تو پھر تو استرخائے مفاصل نہیں ہے، اور اصل وجہ استرخائے مفاصل کی وجہ سے ہے، چونکہ ویسے تو نیند ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی نجس چیز انسان کے بدن سے نکل آئی ہے، تو اصل یہ ہے کہ نیند میں جب استرخائے مفاصل پایا جائے گا تو اب خروج ریح کا پتہ نہیں چلے گا، تو اس کو قائم مقام کر دیا گیا ہے خروج ریح کے، کہ چونکہ اتنی وقت میں اسے ہوش نہیں تھا تو ہو سکتا ہے نکل گئی ہو ہوا، اصل تو ناقص خروج ریح ہے، لیکن یہاں چونکہ اتنے نیند ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے اسے پتہ نہیں، تو اس کو خروج ریح کے قائم مقام کرتے ہوئے ناقض وضو بنایا گیا ہے۔ اچھا جی، تیسرا یہ ہے کہ اگر نیند کثیر ہے تو ہر حال میں توڑے گی، قلیل ہے تو کسی حال میں بھی نہیں توڑے گی، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ اگر وہ نماز کی حالتوں میں سے کسی حالت میں سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، جس طرح کہ رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، کھڑے ہوئے، یا نماز میں جس طرح بیٹھا جاتا ہے۔ اچھا جی، خواہ نماز پڑھ رہا ہو یا نماز نہ پڑھ رہا ہو، یہ علیحدہ بات ہے، یعنی نماز کی حالت ہونا علیحدہ بات ہے، تو دونوں حالتوں میں ایک بندہ ویسے کسی کام کے لیے جھکا تھا اور اسے نیند آ گئی ہے، تو یا رکوع گیا تھا تو نیند آ گئی ہے، تو دونوں حالتوں کے اندر ہی نہیں ٹوٹے گا، یعنی خواہ وہ نماز پڑھ رہا ہو یا نماز نہ پڑھ رہا ہو۔ ایسے ہی سجدے کی حالت میں، کیونکہ یہ ساری صورتیں وہ ہیں کہ جہاں استرخائے مفاصل نہیں پایا جاتا، تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ نماز کی حالتوں میں سے کسی حالت کے اندر نمازی جو ہے وہ سو گیا، یا غیر نمازی ایسی حالت میں وضو کے بعد سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو کچھ لوگوں کو سونے کی بڑی مہارت ہوتی ہے، یعنی وہ ہمارے ایک دوست ہیں عالم دین، ان کو اتنی پریکٹس ہے کہ ڈیرے پہ سو جائیں تو چلتے چلتے گھر پہنچ جاتے ہیں، درمیان میں سڑک بھی کراس کر جاتے ہیں اور ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، اور گھر پہنچ جاتے ہیں، پھر انہیں پتہ چلتا ہے جا کے میں گھر آ گیا۔ اتنے اسپیشلسٹ ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اس طرح اب چلتے ہوئے جو ہے وہ بھی استرخائے مفاصل نہیں ہے، باقی یعنی وہ کہ معمولی سا بھی جب سکون ہو کہ حالانکہ پہلے حرکت پائی گئی کہ سر رکوع میں گیا، رکوع جاتے ہی نیند آ گئی، تو اب یہ نیند جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہوگی، اگرچہ آگے نماز کا علیحدہ مسئلہ ہے کہ اس صورتحال اس میں کیا رہی۔ اچھا جی، پانچواں جو ہے وہ یہ ہے، امام احمد بن حنبل سے ایک روایت ہے، وہ مذہب یہ ہے کہ باقی تو نیند سے وضو نہیں ٹوٹے گا، مگر رکوع یا سجدے میں سو گیا تو ٹوٹ جائے گا۔ چھٹا یہ ہے کہ صرف سجدے میں ٹوٹے گا وضو اگر سو گیا۔ ساتواں یہ ہے کہ نماز کے اندر کسی حالت میں بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، نماز کے بعد ٹوٹے گا، نماز کے باہر ہو تو پھر ٹوٹے گا،
یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ضعیف قول ہے۔ 8واں یہ ہے کہ اگر مقعد اس کا زمین پہ مستقر تھا، جمع ہوا تھا، تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا، ورنہ وضو ٹوٹ جائے گا، خواہ نیند تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، خواہ نماز کے اندر ہو یا باہر ہو۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ ہمارا وہ یعنی جو کہ چوتھا مذہب تھا وہ ہے جس کے اندر یعنی وہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ٹوٹ جائے گا رکوع میں اگر کوئی سو گیا، سجدے میں سو گیا، لیکن اس میں سب میں یہ ساتھ ملحوظ ہے کہ سجدے میں سویا ہے اور گرا نہیں، رکوع میں سویا ہے اور گرا نہیں، کیونکہ گرنے کا پایا جائے گا تو پھر استرخاء مفاصل یعنی اعضاء کا ڈھیلا ہونا پایا جائے گا اور اسے قائم مقام خروج ری کے قرار دیا جائے گا۔ بزم کس ٹائم شروع ہونی دہاڑی؟ اچھا جی۔ رات والی کسی نے سمجھ بھی آئی گیا ایسا ہے کہ کوئی نہیں آئی؟ اچھا، کتنا ٹائم لگا آئی؟ سائیں وہ پورے پروگرام ہو جاندے ہیں، تسی ہضم کر جاندے ہو، یہاں تک کہ پروگراماں دا نشان ہی مٹ جاندہ ہے۔ اور یزید دے بارے 2 گھنٹے دا پروگرام جڑا دوسرا ہویا وہ آئی ٹی دے ریکارڈ وچ ہی کوئی نہیں۔